आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो कॉन्फ्रेंस से अलग आलमी रहनुमाओं के साथ भी बातचीत करेंगे। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट वजीर कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली NCR में हवा की क्वालिटी अबतर हो जाने की वजह से आलूदगी की रोकथाम के सख्त तर कदम के तौर पर ग्रैब 4 नाफिज कर दिया गया है। हिजबुल्लाह का मीडिया सरबराह मोहम्मद अफीफ बैरूत में इस्राएली फजाई हमले में हलाक हो गया। और क्रिकेट में भारत के टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला मैच नहीं खेल सकेंगे, जो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 नवंबर को शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उम्मीद है कि वो कॉन्फ्रेंस से अलग आलमी रहनुमाओं के साथ भी अलग अलग बातचीत करेंगे। जनाब मोदी अमरीकी सदर जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो आज और कल रियो डी जेनेरो में G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम मोदी 3 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज सुबह ब्राजील पहुंचे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम मोदी मुख्तलिफ आलमी मामलात पर भारत का मौक़िफ़ पेश करेंगे और G20 भारत के रहनुमाओं के एलामिये के नताइज पर इज़हार ख्याल करेंगे। नीज़ वो हालिया बरसों में आलमी जुनूब सरबराह कॉन्फ्रेंसों की आवाज़ उठाए जाने के सिलसिले में इज़हार ख्याल करेंगे, जिनकी मेज़बानी भारत ने की थी। इस साल की G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है एक मुनसिफाना दुनिया की तामीर और एक पायदार कुर्राए अर्ज़। इस कॉन्फ्रेंस में ब्राजील सबकी शमूलियत वाले समाज, गुर्बत, पायदार तरक्की और हुक्मरानी के आलमी इदारों की इस्लाह के मामलात को तरजीही तौर पर पेश करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तनासानी के दायरे से बाहर आकर तरक्की के मकसद से इख्तिरा और तख्लीक के नए रास्तों को अपनाया है, जो इसकी शनाख्त की अलामत बन गए हैं। कल नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने एक नए सफर का आगाज किया है, जिसका मकसद एक विकसित भारत की तामीर है। हम अक्सर सुनते हैं कि जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वही कुछ बड़ा कर पाते हैं। आज भारत और भारत का युवा इसी मिजाज से आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज भारत नए नए सेक्टर्स में तेज गति से ग्रो कर रहा है। यही हमारे नौजवान कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए भारत के लिए नए सॉल्यूशन पर काम करने की ठानी और नतीजा क्या शानदार निकला है। आज भारत में 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। जनाब मोदी ने अपनी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने पिछली दहाई में अपनी GDP में $2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का इजाफा किया है। बीते एक दशक में भारत ने अपनी GDP में करीब $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। 10 सालों में भारत की इकोनॉमी का साइज 2 गुना हो गया है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद रहेगा ना? और वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की, अमन, खुशहाली और जमहूरियत को ठोस शक्ल देते हुए दुनिया की एक नई उम्मीद के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां कहीं कोई चैलेंज सामने आता है, भारत मदद देते हुए एक विश्व बंधु के तौर पर काम करते हुए ये एक आलमी दोस्त के तौर पर कदम बढ़ाने वाले पहले मुल्क के तौर पर उठ खड़ा होता है। जनाब मोदी ने कहा कि कोविड-19 वबा की अफरा तफरी के दौरान जब दुनिया के मुल्कों को वैक्सीन की किल्लत का सामना था, तो भारत ने जितने भी मुल्कों को मुमकिन था वैक्सीन फराहम करने की पहल की। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम का आज आखिरी दिन है।
مختلف پارٹیوں کے سرکردہ رہنما ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں۔ ریاست میں 20 نومبر کو پولنگ ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو کی جائے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ توقع ہے کہ مرکزی وزیر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما امت شاہ آج نوی ممبئی میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری گونڈیا اور ناگپور میں چناؤ مہم انجام دیں گے۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا تھانے، سولاپور اور احمد نگر میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ دوسری جانب کانگریس رہنما راہل گاندھی آج ممبئی میں میڈیا افراد سے خطاب کریں گے۔ این سی پی ایس پی سربراہ شرد پوار پونے اور احمد نگر میں ایم وی اے امیدواروں کے حق میں چناؤ مہم انجام دیں گے، جبکہ این سی پی ایس پی سپریا سولے سولاپور اور پونے میں انتخابی مہم میں حصہ لیں گی۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ انتخابی حلقوں کی تفصیلات کے سلسلے میں آج ہم مہاراشٹر کے نندگاؤں اسمبلی حلقے کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں آئندہ اسمبلی انتخابات میں سابقہ اتحادیوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ ایک رپورٹ۔ نندگاؤں اسمبلی حلقہ ناسک ضلع کے 15 اسمبلی حلقوں میں سے ایک ہے اور یہ ڈنڈوری لوک سبھا حلقے میں آتا ہے۔ 1962 میں جب یہ قائم ہوا، کانگریس، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، شیو سینا اور این سی پی سمیت بہت سی پارٹیوں کے رہنماؤں کو اس حلقے سے چنا جاتا رہا ہے۔ 2009 اور 2014 کے درمیان انتخاب میں ان سیٹ سے این سی پی لیڈر چھگن بھجبل کے بیٹے پنکج بھجبل کو چنا گیا تھا۔ پچھلے انتخاب میں شیو سینا کے سہاس کانڈے نے پنکج بھجبل کو تقریباً 14,000 ووٹوں سے ہرایا تھا۔ اس بار اس حلقے میں موجودہ ایم ایل اے سہاس کانڈے، شیو سینا یو بی ٹی کے گنیش دھاترک اور سابق ناسک ایم پی سمیر بھجبل کے درمیان مقابلہ ہے۔ اس حلقے میں 3,40,000 رائے دہندگان ہیں۔ ممبئی سے انکتا آپٹے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ انتخابی کمیشن نے جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم ختم ہونے کے بعد سبھی پرائیویٹ گاڑیوں پر بینرز اور پوسٹرز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اعلی انتخابی افسر کے روی کمار نے ضلع حکام سے انتخابی کمیشن کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 14,218 پولنگ مراکز میں سے 31 بوتھوں پر چناؤ مہم آج شام 4 بجے جبکہ باقی ماندہ بوتھوں پر شام 5 بجے ختم ہو جائے گی۔ سیکنڈ فیز میں ٹوٹل 14,218 بوتھ ہے۔ اسی بوتھ میں کیول 13 بوتھ میں وہ کیمپین ٹائم ہے، وہ 4 بجے ختم ہوگی اسی پولنگ ایریا میں۔ باقی سبھی بوتھوں پر 5 بجے آپ کا کیمپین پیریڈ ختم ہوگی۔ کوئی بھی باہر سے آیا ہوا پولیٹیکل ورکر ہے، اسٹار کیمپینر ہے، وہ پولنگ ایریا چھوڑ کر باہر آنا پڑے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ جھارکھنڈ میں زور و شور سے جاری انتخابی مہم آج ختم ہو جائے گی۔ سیاسی پارٹیاں ریاست کے دوسرے اور آخری مرحلے کے اسمبلی انتخابات میں سانتھر اور کوئلانچل خطوں کے 38 حلقوں میں ووٹروں کو راغب کرنے کی اپنی تمام تر کوششیں کریں گی۔ اس مرحلے میں مختلف مشہور سیٹوں پر چناؤ ہوگا، جس میں دمکا، شکاری پاڑا، دیو گھر اور لٹی پاڑا شامل ہے۔ انتخابی مہم کے آخری دن جے ایم ایم کے سینئر رہنما اور وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین صاحب گنج، گوڈا، دمکا، دیو گھر اور رانچی میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے، جبکہ بی جے پی رہنما اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ صاحب گنج، جمتارا، دیو گھر میں ووٹروں کو راغب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ریاستی بی جے پی صدر بابو لال مرانڈی بوریو حلقے میں انتخابی ریلی سے خطاب کریں گے۔ رانچی سے کے لال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ دلی کے وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر کیلاش گہلوت نے پارٹی سے استعفی دے دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کو بھیجے گئے اپنے استعفے میں جناب گہلوت نے کہا ہے کہ پارٹی کو سنگین چیلنجوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سیاسی خواہشات عوام سے کیے گئے پارٹی کے وعدوں پر غالب آ گئیں، جس کی وجہ سے بہت سے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ اسی دوران دلی بی جے پی کے سربراہ وریندر سچدیوا نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے رہنما کے استعفے کو ایک حوصلہ مند قدم قرار دیا ہے۔ دلی کے منتری کیلاش گہلوت نے استعفی دیا ہے۔ راجنیتک چھیتر میں استعفی دینا اور جوائننگ کوئی نیا وشے نہیں ہے، لیکن جو سوال کیلاش گہلوت نے پوچھے ہیں وہ ضرور وشے ہے۔ لگاتار ہم ان مدوں کو جنتا کی آواز بن کر اٹھا رہے ہیں، اور جن مدوں کا ذکر کیلاش گہلوت نے اپنی باتوں میں صرف چھوا بھر ہے، فہرست بڑی لمبی ہے۔ بھارت کی اطلاعاتی سروس کے سینئر افسر اور سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے سیکرٹری ایس ایم خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 67 سال کے تھے۔ وہ کچھ عرصے سے نئی دلی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ایس ایم خان نے ڈی ڈی نیوز کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے کے علاوہ پریس انفارمیشن بیورو، آر این آئی
اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے مختلف میڈیا اداروں کے ساتھ ساتھ مرکزی تفتیشی بیورو میں بھی خدمات انجام دی تھیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ہوا کی کوالٹی کے بندوبست سے متعلق کمیشن CAQM نے دلی NCR میں آج صبح 8 بجے سے بتدریج کارروائی کا طریقہ کار گریف 4 نافذ کر دیا ہے۔ یہ قدم خطے میں ہوا کی کوالٹی کے خراب ہو کر شدید زمرے میں آ جانے کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ گریف 4 کے تحت دیگر ریاستوں سے آنے والی بڑی گاڑیوں کا داخلہ دلی میں نہیں ہو سکے گا، البتہ لازمی سامان لانے لے جانے اور لازمی خدمات فراہم کرنے والے ٹرکوں کو دلی میں آنے کی اجازت ہوگی۔ CNG الیکٹرک اور BS6 والے ڈیزل ٹرکوں کو بھی دلی میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ دلی سرکار نے 10ویں اور 12ویں کلاس کو چھوڑ کر سبھی طلباء کے لیے اسکول جا کر پڑھائی کرنے کو معطل کر دیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 4 روز کے دوران شمال مغربی بھارت کے زیادہ تر حصوں میں کم سے کم درجہ حرارت میں بتدریج 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کی کمی آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں واقع شری بدری ناتھ دھام کے کپاٹ کل رات موسم سرما کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ کپاٹ بند کیے جانے کے موقع پر بدری ناتھ مندر کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا۔ وسطی بیروت میں شام کی باس پارٹی کے دفتر کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کا میڈیا سربراہ محمد عفیف اور 3 دیگر افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کے جنگی جہازوں نے اس دفتر پر فضا سے زمین پر وار کرنے والے 2 میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ اس سے پہلے باس پارٹی کو اسرائیلی فوج کی طرف سے ایک کال موصول ہوئی تھی جس میں اس عمارت کو خالی کرنے کے لیے کہا گیا تھا جس میں پارٹی کا دفتر تھا۔ اس عمارت کے زیادہ تر حصے کل اس حملے میں تباہ ہو گئے۔ سری لنکا میں حکومت کی نئی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب آج صدر انورا کمارا دسا نائکے کی موجودگی میں صدارتی سیکریٹریٹ میں منعقد کی جائے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ حال ہی میں ہوئے پارلیمانی انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کرنے کے بعد صدر انورا کمارا دسا نائکے ایک 23 رکنی کابینہ تشکیل دیں گے۔ دفاع اور خزانے کی اہم وزارتیں ان کے پاس رہیں گی۔ سری لنکا کے آئین کے مطابق کابینہ میں وزراء کی تعداد زیادہ سے زیادہ 30 ہو سکتی ہے۔ حکمراں نیشنل پیپلز پاور اتحاد نے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں 225 میں سے 159 سیٹیں جیت کر زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ کولمبو سے احمد معین فاروقی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ بھارت کے ٹیسٹ میچ کے کپتان روہت شرما آسٹریلیا کے خلاف بارڈر گواسکر ٹرافی کا پہلا میچ نہیں کھیل سکیں گے جو 22 نومبر کو پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ ان کی غیر موجودگی میں نائب کپتان جسپریت بمراہ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ بمراہ نے 2021-22 کے انگلینڈ دورے کے دوران تب ایک ٹیسٹ میچ میں کپتان کے فرائض انجام دیے تھے جب روہت شرما کووڈ-19 انفیکشن کی وجہ سے 5واں ٹیسٹ نہیں کھیل سکے تھے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نائجیریا کے دورے کے دوران نائجیریا کے اعلیٰ ترین ایوارڈ گرینڈ کمانڈر آف دا آرڈر آف دا نائجر سے نوازے جانے کی خبر کو پہلے صفحے کی سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، وزیر اعظم مودی کا نائجیریا میں شاندار استقبال، ملک کے باوقار ایوارڈ سے سرفراز۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے بھارت کے ہائپر سونکس میزائل کے تجربے سے متعلق خبر کو پہلی سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت نے تاریخ رقم کی ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ اسی خبر کو پرتاپ اور دیگر اخباروں نے بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں G20 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وہ کانفرنس سے الگ عالمی رہنماؤں کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور مہاراشٹر میں واحد مرحلے کے انتخابات کے لیے چناؤ مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ دلی کے ٹرانسپورٹ وزیر کیلاش گہلوت نے عام آدمی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دلی NCR میں ہوا کی کوالٹی ابتر ہو جانے کی وجہ سے آلودگی کی روک تھام کے سخت تر قدم کے طور پر گریف 4 نافذ کر دیا گیا ہے۔ حزب اللہ کا میڈیا سربراہ محمد عفیف بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا۔ اور کرکٹ میں بھارت کے ٹیسٹ کیپٹن روہت شرما بارڈر گواسکر ٹرافی کا پہلا میچ نہیں کھیل سکیں گے جو پرتھ میں آسٹریلیا کے خلاف 22 نومبر کو شروع ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔